अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 11 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और एग्ज़ाम का मौसम है। उम्मीद है कि आप सब लोगों के बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इस दुआ के साथ शुरू करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में हम जो चौथी गज़ल है उर्दू की, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, बहुत प्यारी गज़ल है। न्यू जो बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, तो इसको हम कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो शायर हैं अहमद फराज, इनका जो तारुफ़ है। अहमद फराज पाकिस्तान के मारूफ शायरों में से एक थे, जिनका असल नाम सैयद अहमद शाह था। वो 12 जनवरी 1931 को कोहाट खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हुए। उनका शुमार उर्दू के जदीद गज़ल गो शायरों में होता है और इनकी शायरी में रोमानवी और इनकलाबी जज्बात की झलक नुमायाँ है। अहमद फराज की शायरी में मोहब्बत, बगावत, मुज़ाहमत और समाजी नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने का अंसर मौजूद है। वो फैज़ अहमद फैज़ की तरह तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे और अपनी बेबाक शायरी की वजह से कई बार हुकूमतों के इताब का शिकार भी हुए। इनके मशहूर शेरी मजमूओं में तन्हा तन्हा, दर्द आशोब, नायाब, शब खूं और जाना जाना शामिल हैं। इनकी शायरी को अवाम और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल में बेहद पजीराई मिली। अहमद फराज को इनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में हिलाल इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़ और दीगर कई एवार्ड से नवाजा गया। वो 25 अगस्त 2008 को वफ़ात पा गए, लेकिन इनकी शायरी आज भी दिलों में ज़िंदा है। शेरों की जो तशरीह है उसकी तरफ चलते हैं। पहला जो शेर है, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते। अहमद फराज का ये शेर जुदाई और अफसोस के एहसासात को ज़ाहिर करता है और सिलसिले तोड़ गया से मुराद है कि वो शख्स जाते जाते तमाम राब्ते और ताल्लुकात मुनक़ता कर गया है। ये इस बात की अलामत है कि वो शख्स मुकम्मल तौर पर अलग हो चुका है। मरासिम से मुराद वो रिश्ते और ताल्लुकात हैं जो लोगों के दरमियान होते हैं। इसके अलावा ये जो मिसरा है, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते, इसमें शायर कहना चाहता है कि इनके दरमियान इतना ताल्लुक़ और रिश्ता था कि वो एक दूसरे से मिलते जुलते रहते, मगर अब ये ख़त्म हो गया है। उसके अलावा शायर ने अपने जज्बात की शिद्दत और अफसरदगी को इस तरह बयान किया है कि इन रिश्तों के टूटने के बाद भी वो इस शख्स की याद में गुम है। शेर की जो तशरीह है, अहमद फराज ने अपनी शायरी में गम दौरा और गम जाना का एक हसीन इम्तिजाज पेश किया है। इनकी गज़ल का ये शेर बड़ी ही गहराई और एहसासात से लबरेज़ है। इसमें शायर ने ज़िंदगी के एक अहम वाक़े को इतने खूबसूरत अल्फाज में बयान किया है कि पढ़ने वाला इससे ख़ुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है। ये शेर मोहब्बत और जुदाई के लम्हात के असरात को बयान कर रहा है। शायर इस शेर में पुराने और देरीना मरासिम को याद करके दुख का इजहार कर रहा है। वो कहते हैं कि मोहब्बत में पाना ही सब कुछ नहीं होता। हालात व वाक़यात इंसान को जज्बात की दुनिया से बाहर निकलने पर मजबूर कर देते हैं। फराज का महबूब जब जालिम समाज की रुकावटों की वजह से जुदा हो गया तो वो इससे बिल्कुल ही लाताल्लुक़ हो गया, गोया कभी कोई वास्ता था ही नहीं। फराज कहते हैं कि ठीक है, जालिम समाज हमारी मोहब्बत की राह में हाइल था, जिसकी वजह से हम एक ना हो सके, लेकिन इसका ये मतलब तो हरगिज़ नहीं कि हम एक दूसरे से बिल्कुल ही अजनबी हो जाएं। दूसरा मिसरा शायर के गम की शिद्दत को और बढ़ा रहा है कि हमारे तो मोहब्बत के अलावा भी ऐसे ताल्लुकात और मेल जोल थे कि कम अज़ कम आना जाना तो बरकरार रह सकता था, लेकिन तुमने तो कता ताल्लुकी की इंतहा कर दी और कभी मुड़ कर भी हाल ना पूछा। शायर का इश्क हिज्र फिराक की गहराइयों और शिद्दतों से आशना नज़र आता है। इसी कैफियत को शायर ने एक और जगह बयान किया है। हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया थी। मुख्तसर ये कि ये शेर रिश्तों की नज़ाकत और जुदाई की तकलीफ़ के गहरे एहसासात को बयान कर रहा है। दूसरा जो शेर है, शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। अहमद फराज की इस गज़ल का मौजू इंसानी कोशिश और उम्मीद पर मबनी है। ये शेर हमें अंधेरे की शिकायत करने की बजाय अपने हिस्से की रोशनी फैलाने की तरफ ना तलकीन करता है। उसके अलावा शिकवाए ज़ुल्मत शब से मुराद रात की तारीकी की शिकायत करना है।
یہ استعارہ زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں کو بیان کرتا ہے، اور اس شعر میں اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے کا مفہوم ہے کہ ہر انسان کو اپنی طرف سے کچھ مثبت اقدامات کرنے چاہیے، اور اس مصرعے میں شاعر یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ مشکلات کی شکایت کرنے کی بجائے ہمیں ان کے حل کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، یعنی شکایت کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ اور شاعر اپنے خیالات کی شدت اور مقصد کو مثبت سوچ اور عمل کی تلقین کے ذریعے بیان کر رہا ہے۔ اس کی جو تشریح ہے، یہ شعر زندگی کی تلخ سچائی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اکثر لوگ اپنی مشکلات سے نمٹنے کی بجائے دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، وہ اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار حالات اور معاشرے کو قرار دیتے ہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کی ذمہ داری خود لینی چاہیے اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ایک در بند ہوتا ہے تو 100 در کھل جاتے ہیں، مگر ہم اسی بند دروازے سے سر ٹکراتے رہتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ معاشرہ اس وقت ناانصافی اور ظلم میں گھرا ہوا ہے، ہر شخص پریشان حال ہے، لیکن پریشانی کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان خود کو نا امیدی کے اندھے کنویں میں دھکیل دے۔ شاعر کہتا ہے کہ ظلمت یعنی مشکل حالات کی شکایت کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ ہم اپنے حصے کی شمع ہی جلا دیتے، یعنی اپنی ذمہ داری پوری کریں تو مسائل کافی حد تک کم ہو سکتے ہیں۔ یعنی اسی طریقے سے معاشرتی اصلاح بھی ہوگی اور ذمہ داری کا احساس بھی اجاگر ہوگا۔ یہ ضرب المثل شعر انسان کو امید کی ایک نئی راہ دکھاتا ہے۔ یہ شعر زندگی کو پرکھنے کے ایک دوسرے انداز سے آشنا کرتا ہے۔ یہ شعر عمل کی ترغیب دیتا ہے اور مثبت سوچ کو فروغ دیتا ہے۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ نیکسٹ جو شعر ہے، شعر نمبر 3۔ کتنا آساں ہے تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے۔ احمد فراز کی اس غزل کا موضوع جدائی کا درد اور اس کی شدت ہے۔ یہ شعر محبوب کے ہجر میں جدائی کی طویل تکلیف کو ظاہر کرتا ہے۔ اس مصرعے سے مراد ہے یہ جو کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، کہ محبوب کی جدائی میں مرنا بظاہر آسان لگتا ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک بہت ہی مشکل اور تکلیف دہ عمل ہے۔ پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے، تو یہ مصرعے کا مفہوم ہے کہ اگرچہ مرنا آسان سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں جدائی کے غم میں جان دیتے دیتے پوری عمر گزر گئی۔ یہ کیفیت صبر، درد اور برداشت کی عکاسی کرتی ہے۔ کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، اس مصرعے میں شاعر یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ محبوب کی جدائی کا غم اتنا شدید ہے کہ مرنے کا خیال بھی آسان لگتا ہے، مگر یہ حقیقتاً بہت تکلیف دہ اور طویل عمل ہے۔ اور شاعر نے اپنے جذبات کی شدت کو محبوب کی جدائی اور اس جدائی کی طویل جو ہے تکلیف کے ذریعے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس شعر میں جدائی اور صبر کی کیفیات کو ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے کے ذریعے نمایاں کیا گیا ہے۔ اس کی جو تشریح ہے، فراز نے اپنی شاعری میں عشق و محبت کے جذبات و احساسات کو اتنی سچائی اور واضح الفاظ میں بیان کیا ہے کہ گویا ہر لفظ انسانی زندگی کی ترجمانی کرنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احمد فراز کی شاعری قاری کے جذبات و احساسات میں ایسے گھل مل جاتی ہے کہ وہ انہیں اپنے دل کی آواز میں معلوم ہونے لگتی ہے۔ یہ شعر بھی محبت میں جدائی اور اس کے بعد کی تکلیف کو نمایاں کرتا ہے کہ کس طرح انسان اپنی زندگی میں محبت کی کمی محسوس کرتا ہے اور کیسے وہ اس درد کو برداشت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فراز کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تیری جدائی میرے لیے ایک جان لیوا چیز تھی۔ مجھے اپنی محبت کی شدت پر اس قدر یقین تھا کہ اگر تو مجھ سے جدا ہو گیا تو میں زندہ ہرگز نہ رہ سکوں گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ یہ شعر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جدائی میں مرنا ایک آسان عمل محسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اتنا سادہ نہیں۔ یہاں جان سے جاتے جاتے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اس جدائی کے درد کو محسوس کرتا رہتا ہے۔ میں تجھے کھو کے بھی زندہ ہوں، یہ دیکھا تو نے، کس قدر حوصلہ ہارے ہوئے انسان میں ہے۔ تو نیکسٹ جو شعر ہے، شعر نمبر 4۔ جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی باب جولاں ہی سہی ناچتے گاتے جاتے۔ یہ جو جشن مقتل کا جو لغوی معنی ہے، موت کی جگہ یا قتل کی جگہ پر جشن منانا، باب جولاں
یہ جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی جو ہے بیڑیوں میں جکڑا ہوا. اور احمد فراز جو ہیں یہ پاکستانی شاعر ہیں جو اردو ادب کے مشہور اور محترم شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کی شاعری میں رومانی، انقلابی اور سماجی موضوعات کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے. اس شعر کا جو موضوع ہے، احمد فراز کی اس غزل کا موضوع قربانی، مزاحمت اور ان سب پر خوشی کا اظہار ہے. یہ جو پہلا مصرع ہے نا، جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا، سے مراد کہ وہ جشن یا تقریب نہیں ہو سکی جہاں قربانی دی جاتی ہے، اور مقتل استعارہ ہے ایسی جگہ کے لیے جہاں مشکلات اور مصائب کا سامنا ہوتا ہے. اور پاپ جولا ہی صحیح ناچتے گاتے جاتے جو ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اگرچہ ہم مشکلات میں گرفتار ہیں پھر بھی ہم ناچتے گاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. یہ کیفیت عزم، حوصلے اور مثبت رویے کو بیان کرتی ہے. اور مقتل کو جشن کے ساتھ جوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زندگی میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہو، انسان کو ان کا سامنا خوشی سے اور حوصلے کے ساتھ کرنا چاہیے. اس کی جو تشریح ہے، احمد فراز کی شاعری کا آہنگ اگرچہ رومانوی تھا لیکن ظلم و جبر کے خلاف ان کے قلم نے کبھی کوئی رعایت نہیں برتی. انہوں نے ہر دور میں بے انصافی اور سماجی ناہمواریوں کو بے نقاب کیا. وہ جرأت رندانہ کے مالک تھے. وہ ہمیشہ دبے کچلے لوگوں، مظلوموں، بے یار و مددگار لوگوں کی نمائندگی کرتے رہے، جس کی وجہ سے انہیں قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑیں، مگر وہ حق بات کہنے سے باز نہیں آئے. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ سچ بولنے کی پاداش میں اگر ہم قید کر دیے گئے اور ہمیں تختہ دار پر لٹکا دیا جائے تو ہمیں موت کا غم نہیں، ہم تو اپنی مقتل یعنی قتل گاہ میں ہنسی خوشی چلے جائیں گے، یعنی تختہ دار پہ ہنسی خوشی جھول جائیں گے. ہمیں موت کا کوئی ڈر نہیں. بقول فیض احمد فیض، مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. ہم تو سچ کی خاطر اپنی قتل گاہ میں بے شک زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ناچتے گاتے جائیں گے اور ان زنجیروں کی آواز موسیقی بن جائے گی، یعنی بے خوف بے فکر ہو کر موت کو گلے لگانے کو تیار ہیں، مگر افسوس ہماری موت کا تماشا ہی نہ ہوا. شاعر قید و بند کی صعوبتوں کے باوجود ہمت ہارنے اور موت سے شکست کھانے پر تیار نہیں، بلکہ ہنسی خوشی اپنی موت کے مقام پر جانے اور گردن کٹوانے پر تیار ہے. جو پانچواں شعر ہے، اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے. تو یہاں پہ یہ جو شعر ہے، پاس وفا کا مطلب ہے وفاداری کی قدر کرنا یا وفاداری کی حفاظت کرنا. اس شعر میں فراز کا جو مطلب ہے نا کہ فراز شاعر کا تخلص ہے، وہ احمد فراز استعمال کرتے ہیں. جو تخلص شاعری میں ان کی شناخت کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ نبھاتے جاتے جو ہے، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو مسلسل اور مستقل طور پر نبھاتے رہنا یا پورا کرنا. یہاں یہ وفاداری اور محبت کو جاری رکھنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اس کے علاوہ اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تو اس مصرعے کا مطلب ہے کہ وہ شخص جانے کہ اس کے دل میں وفاداری کی قدر بھی تھی یا نہیں. تو تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے، اس مصرعے میں شاعر کا رویہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے محبت اور وفاداری کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کی جو تشریح ہے، محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو زندہ رکھتا ہے اور اسے امید دیتا ہے، اسے زندگی کی رنگینیوں سے آشنا کرتا ہے. یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو انسان کو دوسرے انسانوں سے جوڑتا ہے اور اسے محسوس کراتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے. محبت نام ہے وفا کا، نبھانے کا، مان جانے کا، اطاعت کا، سر تسلیم خم کر دینے کا. یہ شعر ہمیں بتاتا ہے کہ محبت میں وفا کی بہت اہمیت ہے. وفادار رہنا چاہیے، ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے، چاہے دوسرے لوگ اس کی قدر کریں یا نہ کریں. زندگی میں مثبت رہنا چاہیے اور ہمیں اپنی کوششوں پر یقین رکھنا چاہیے. شاعر خود سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اسے محبوب کی وفاداری اور سچائی کا تو معلوم نہیں، مگر تم اپنی طرف سے تو محبت اور وفا کا حق ادا کرتے رہتے. ہو سکتا ہے کہ اس کی بے وفائی اور جدائی کے پیچھے کوئی اس کی مجبوری ہو، اس نے بے وفائی کی بھی تو تھی نا، تو اس کی مرضی. تم محبت میں سچے تھے، تم ہی وفا کر جاتے، کیونکہ محبت نام ہی وفا نبھانے کا ہے. تو دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے. تو یہاں پہ جو اشعار ہیں ان کی تشریح کمپلیٹ ہوئی ہے. تو اس کے بعد یہ جو شاعرانہ خوبیاں ہیں، اگر آپ ان کو
بھی شامل کرنا چاہیں شاعری میں، یعنی اشعار کی تشریح میں یا ان کے کوشچن آنسر میں، تو اس سے آپ کے جو آنسرز ہیں، جو شاعری ہے اس میں اس کے تشریح میں مزید جو ہے نکھار آئے گا۔ تو شاعرانہ خوبیاں جو ہے نا شاعر کی، سادگی اور روانی۔ احمد فراز کی شاعری کی سب سے بڑی خوبی ان کی زبان کی سادگی اور روانی ہے۔ ان کے اشعار میں مشکل الفاظ یا پیچیدہ تراکیب نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان کی شاعری عوامی حلقوں میں بھی مقبول ہے۔ اس کے بعد رومانوی جذبات جو ہیں، فراز کی شاعری میں رومانوی جذبات کی فراوانی ہے۔ ان کے اشعار میں محبت کی شدت، جدائی کی تلخی اور عشق کی لطافت کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ان کی رومانوی شاعری دل کو چھو لینے والی ہوتی ہے۔ انقلابی اور سیاسی شعور۔ احمد فراز کی شاعری میں انقلابی اور سیاسی شعور بہت نمایاں ہے۔ وہ معاشرتی ناہمواریوں، ظلم اور جبر اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ ان کے اشعار میں حق و انصاف کی باتیں اور سماجی مسائل کا ذکر پایا جاتا ہے۔ جذباتی گہرائی۔ احمد فراز کی شاعری میں جذبات کی گہرائی پائی جاتی ہے۔ ان کے اشعار دل کی گہرائیوں سے نکلتے ہیں اور قاری کے دل میں اتر جاتے ہیں۔ ان کی شاعری قاری کو جذباتی طور پر جھنجھوڑتی ہے اور اس کے دل میں ایک گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ حسن بیان۔ فراز کے اشعار میں حسن بیان اور دلکشی پائی جاتی ہے۔ ان کی زبان میں ایک خاص قسم کی شیرینی اور روانی ہوتی ہے جو قاری کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ان کے اشعار میں الفاظ کا انتخاب، ترکیب اور ترتیب بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ استعارے اور تشبیہات۔ احمد فراز کی شاعری میں استعارے اور تشبیہات کا استعمال بڑی خوبصورتی سے کیا گیا ہے۔ وہ اپنے اشعار میں مختلف استعاروں اور تشبیہات کے ذریعے گہرے معنی بیان کرتے ہیں، اور ان کی شاعری میں یہ خصوصیت ان کے اشعار کو مزید دلکش اور پر اثر بناتی ہے۔ آفاقی موضوعات۔ احمد فراز کی شاعری میں محبت، انسانیت، آزادی اور انصاف جیسے آفاقی موضوعات کا ذکر ہے۔ ان کے اشعار میں ان موضوعات کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے جو ہر دور اور ہر معاشرے میں قابل قدر ہیں۔ ذاتی تجربات۔ ان کی شاعری میں ان کے ذاتی تجربات اور احساسات کی جھلک بھی ملتی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کی تجربات، محبت، دکھ اور خوشیوں کو اپنی شاعری میں شامل کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اشعار میں ایک ذاتی اور حقیقی پہلو نظر آتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو غزل ہے یہ کمپلیٹ ہے۔ اس کے اشعار کی تشریح اور اس کے جو مشکل الفاظ تھے اور یہاں پہ محاورے وغیرہ استعمال ہوئے ہیں، اس کے علاوہ شاعر کا تعارف اور جو شاعرانہ خوبیاں تھی شاعر کی، ان کو ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو اور یہ نوٹس آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس کے علاوہ ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیں۔ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔